आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। गुज़िश्ता जुमा और हफ्ते के रोज़ पूरा मुल्क आइन और कानूनी महाज़ाराई की लपेट में रहा। हफ्ते की रात सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर 8 फरवरी के इंतखाबात से मुताल्लिक अहम तरीन केस में तहरीक इंसाफ का बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का तारीखी फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा और यूँ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी इंतखाबात से 3 हफ्ते कबल अपने इंतखाबी निशान से महरूम हो गई। गोया इलेक्शन 2024 से सुप्रीम कोर्ट ने PTI को फारिग ही कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के नतीजे में अब तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में अलग अलग इंतखाबी निशान के साथ मैदान में उतरने पर मजबूर हैं। हफ्ते की सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाली समाअत शाम 7 बजे तक जारी रही, जिसके बाद केस का फैसला महफूज किया गया, जो उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान अलॉट करने का तौसीह शुदा वक्त ख़त्म होने से आधा घंटे पहले सुनाया गया। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने वक्त की 5 मरतबा तौसीह की। क़राइन और शवाहिद बता रहे हैं कि मुल्क एक और मुतनाज़े इलेक्शन की जानिब गामज़न है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मसरत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत के दौरान PTI के वकला से ताबड़तोड़ सवालात किए, जिनमें से कुछ का उनके पास कोई जवाब था और ना ही कोई दस्तावेजी सबूत। सुबह से शाम तक चलने वाली समाअत का फैसला महफूज रहा और 4 घंटे इंतजार के बाद सुनाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन 24 मई 2021 से PTI को इंटर पार्टी इलेक्शन के इनेकाद के लिए कह रहा था। इस वक्त PTI की वफाक और सूबों में हुकूमत थी, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि PTI को इंतकाम का निशाना बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने ऐसे ही सख्त फैसले 13 दीगर जमातों के खिलाफ भी किए। सिर्फ एक सर्टिफिकेट जमा करा देने से साबित नहीं होता कि इंतखाबात कराए गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को मामूली लफ्ज़िशों के लिए सियासी जमातों के खिलाफ इक़दाम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन इस मखसूस मुकदमे में PTI इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से कोई अलामत या निशान भी नहीं पेश कर सकी, जिससे मालूम होता कि इंतखाबात हुए। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 208 के तहत सियासी जमातें इंटर पार्टी इंतखाबात कराने की पाबंद हैं। PTI ने लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट की किसी शिक को चैलेंज नहीं किया था। पेशावर हाई कोर्ट के जज का इलेक्शन एक्ट की दफात को फजूल कहना नाजेबा है और ऐसी सूरत में जब इन दफात को गैर आइनी करार भी नहीं दिया गया है। इससे कबल 10 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी थी, जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कई कानूनी और आइनी माहिरीन इंसानी हुकूक और आइन में दर्ज जमहूरी इक़दार के लिए एक बड़ा धचका करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी तो मुतासर होगी, लेकिन साथ ही लाखों वोटर्स भी मुतासर होंगे जिनका इस मामले में कोई कसूर नहीं। कानूनी माहिरीन इस फैसले पर क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी कानूनी माहिरीन ने अपनी आरा का इजहार किया और अक्सरियत ने फैसले को अवाम के हुकूक के बरखिलाफ करार दिया। मारूफ वकील फैसल सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर तबसरा किया कि तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम करने का फैसला तारीख में मौलवी तमीजुद्दीन के गैर मकबूल फैसले के साथ जोड़ा जाएगा। तकनीकी वजूहात के पीछे छुपकर जमहूरी इक़दार को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने मजीद लिखा कि आज तारीख पूछेगी कि क्या 2018 की सियासी इंजीनियरिंग और 2023-24 में कोई फ़र्क है। कानूनी और आइनी मुबस्सिर रीमा उमर ने अपनी राय देते हुए कहा कि कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का रद्द अमल हद से ज़्यादा और सज़ा सख्त है। फैसला हमारे बुनियादी हुकूक के लिए बहुत बड़ा धचका है। समाजी कारकुन और वकील जिब्रान नासिर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल देते हुए ट्वीट किया कि आज जमहूरियत, इंसाफ और आइन तीनों की हार हुई है। मसनूई इंतखाबात के नतीजे में एक मसनूई हुकूमत ही कायम होगी और हम जिस इस्तेहकाम की उम्मीद लगाए बैठे हैं वो भी मसनूई ही होगा। पिलडाट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद बिलाल महबूब ने ट्वीट किया कि PTI और उसके उम्मीदवारों को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इंतखाबात के दौरान बड़ी रुकावटों, दबाव और लालच का मुकाबला करना पड़ेगा। PTI निशान की जंग हार गई है, लेकिन अभी तक इंतखाबी जंग नहीं हारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब शायद 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, मगर इलेक्शन अब एक तरफा मुकाबला ही रह गया है। मौजूदा सूरत हाल में नून लीग की इक़्तिदार में वापसी यकीनी दिखती है, ख़ास तौर पर जब उसकी राह में एक एक करके कलीदी रुकावटें दूर हो गई हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल पर नामवर बुकला, ओपिनियन लीडर्स, अवाम का एक बड़ा हिस्सा और मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन चिराग पा हैं।
سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھنے اور تحریک انصاف سے انتخابات میں بلے کا نشان واپس لینے کے فیصلے پر سیاسی و صحافتی حلقوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے، جس کا اظہار سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تنقید اور اعتراضات کی صورت میں کیا جا رہا ہے۔ سابق پاکستانی سفیر حسین حقانی نے ٹویٹ کیا کہ انتخابات کی فلم پہلی بار دیکھنے والے پاکستانی ہر نئے موڑ پر جوش، صدمے اور غصے سے دوچار ہو رہے ہیں۔ جو یہ فلم کئی بار دیکھ چکے اور جنہیں کہانی زبانی یاد ہے وہ بور ہو رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ فلم جلد ختم ہو اور وہ آرام سے تھیٹر سے نکل کر دیگر کام کاج کریں۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے لکھا کہ وصیت کے پرچے پر چلنے والی اور خاندان کی میراث پارٹیوں کے لیے کیا حکم ہے، لیول پلینگ کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ سینئر اینکر حامد میر نے تجزیہ دیا کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے وہی کیا جو 2018 میں جسٹس ثاقب نثار نے کیا تھا اور سینٹ الیکشن سے قبل مسلم لیگ نون سے شیر کا نشان چھین لیا تھا۔ اینکر نسیم زہرا نے تبصرہ کیا کہ فیصلہ جو متوقع تھا وہ آ گیا ہے، پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ جتنی گنجائش بھی ہے لگایا جائے گا، یہ الیکشن کم اور پی ٹی آئی کے خلاف مقابلہ زیادہ ہے۔ اینکر پرسن مہر بخاری نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر ضروری سزا قرار دیا۔ اینکر پرسن ندیم ملک نے فیصلے کو عدالتی قتل قرار دیتے ہوئے لکھا کہ کسی جماعت کو انتخابی عمل سے باہر کرنا جوڈیشل مرڈر ہے۔ تجزیہ کار سرور باری نے لکھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تحریک انصاف کے نہیں، ہمارے آئین اور عوام کے خلاف ہے اور بھٹو کی پھانسی کی طرح برا فیصلہ ہے۔ فارن پالیسی ایکسپرٹ مائیکل کوگل مین نے فیصلے کو انتخاب سے قبل دھاندلی اور ڈھٹائی قرار دیا۔ فارن پالیسی پروگرام کی فیلو مدیہ افضل نے ٹویٹ کیا کہ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا، جس سے پارٹی کو ایک اور بڑا دھچکا لگا ہے۔ اٹلانٹک کونسل پاکستان کے ڈائریکٹر عزیر یونس نے لکھا کہ یہاں کسی کی جیت نہیں ہوئی، صرف پاکستان اور جمہوریت کی ہار ہوئی۔ سینئر صحافی باقر سجاد نے ٹویٹ کیا کہ ہم اپنی تاریخ کے بدترین باب سے گزر رہے ہیں، جس کے سائے جلد دھندلے ہونے والے نہیں۔ یقینی طور پہ تاریخی فیصلہ اور اس کے تاریخی اثرات ہوں گے اور اس کا اثرات کا عمل شروع ہوگا 8 فروری سے، جب الیکشن ہوں گے جس پر پاکستان کی ایک بہت بڑی پارٹی الیکشن میں موجود نہیں ہوگی، اس نام کی پارٹی بھی الیکشن میں موجود نہیں ہوگی۔ یہ 2 دن پاکستان کے لیے انتہائی اہم، جس کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن سمبل کیس یعنی کہ پی ٹی آئی کے بلے کے کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے پر سماعت کی، اور جس کے بعد پشاور ہائی کورٹ جس نے کہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا، اس کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، اور سپریم کورٹ کی تاریخ کا ایک نیا باب رقم ہوا ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بے شک سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہفتے کے فیصلے کے نتیجے میں ملک کے سیاسی ماحول میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے۔ تہلکہ مچنے کی وجہ بھی واضح ہے، کیونکہ الیکشن بالکل سامنے کھڑے ہیں۔ تقریباً 3 ہفتوں کے بعد ہونے والے الیکشن سے پاکستان تحریک انصاف نام کی سیاسی جماعت آؤٹ ہو گئی ہے، اس کا بلے کا نشان بھی آؤٹ ہو گیا ہے۔ یقیناً یہ ایک فیصلہ کن ڈیولپمنٹ ہے الیکشن کے نتائج کے حوالے سے، اب اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے، مگر پاکستان میں جس طرح کا رد عمل دیکھنے میں آیا ہے، بلکہ پاکستان کے باہر بھی یقیناً سپریم کورٹ آف پاکستان کے ماضی کے حوالے سے جو فیصلے آئے ہیں، جس نے سپریم کورٹ کی وقت میں اضافہ نہیں کیا ہے، یقیناً اس میں اسی قطار میں اسی لسٹ میں اس فیصلے کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ کم از کم یہ رد عمل ہم انسانی حقوق کی تنظیموں کے رد عمل میں، صحافیوں کے رد عمل میں، عالمی مبصرین کے رد عمل میں ہم یہی کیفیت دیکھ رہے ہیں۔ یہ 2 دن بہت ہی تہلکہ خیز تھے، خاص طور پہ الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے میں سماعت کے حوالے سے، جس کی براہ راست کارروائی پوری قوم کو دیکھنے کو بھی ملی، اور اس کا نتیجہ جو نکلا وہ یقیناً اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم ہے، اور ایک بار پھر یہ واضح طور پہ سامنے آ رہا ہے، یا کم از کم جو تبصرے ہم دیکھ رہے ہیں، جو اداریے ہم دیکھ رہے ہیں، جو رد عمل ہم دیکھ رہے ہیں، کہ یہ ایک اور بہت متنازع فیصلہ ہو گیا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کورٹ امور، جوڈیشل امور اور سپریم کورٹ کی امور کے حوالے سے 2 ممتاز سینئر صحافی، جناب حسنات ملک ہمارے ساتھ ہیں اور عامر سعید عباسی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسنات ملک صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ فیصلہ تو آ گیا، عام تاثر یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ایز این آبزرور، ایز کامنٹیٹر، ڈیلی بیسس پہ ہم ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، ایک بار پھر جو ابھی ہم نے حالیہ سالوں میں خاص طور پہ چیف جسٹس عمرتا بندیال کی سپریم کورٹ سے جس قسم کے فیصلے آتے رہے اور اس پہ جو رد عمل ہوتا رہا، اس حوالے سے جو متنازع صورتحال دیکھنے میں آئی، منوان وہی صورتحال ہمیں دیکھنے میں ملی جو کہ بعض لوگوں کے لیے، بعض آبزرورز کے لیے شاکنگ بھی تھی، کیونکہ بہرحال اب یہ دوسری سپریم کورٹ ہے اور اس کو لیڈ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں۔ جی بالکل کمران صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
چیف جسٹس قاضی فائسہ کو مختلف جانا جاتا تھا. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو اہمیت دی, سیاستدانوں کو اہمیت دی, اور 62(1)(f) میں جو جورسپروڈنس تعیات نیلی کی وہ ختم کی. اب یہ بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ اب سپریم کورٹ کا کندھا استعمال نہیں ہوگا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, اور چاہے کوئی انڈیویجول ہو چاہے سیاسی جماعت ہو, اس کو اس ٹیکنیکل بنیادوں پہ الیکشن پروسیس سے ناک آؤٹ نہیں کیا جائے گا. ایک ہفتہ پہلے سپریم کورٹ 62(1)(f) کی جورسپروڈنس ختم کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تعیات نیلی بالکل غلط تھی, اور وہ ججمنٹ بھی ریویزٹ کر رہی ہے. اور ایک ہفتے بعد جو ہے وہ ایک جو پاپولر جماعت ہے اس نئی جورسپروڈنس ایوالو کر کے اور الیکشن کمیشن کو اتنا ویپنائز کر کے کہ وہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے ایک جماعت کے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس بنیاد پہ اس کو الیکشن سے ہی ناک آؤٹ کر دیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ ایک تو پریسیڈنٹ بڑی ڈینجرس بنی ہے. اب سپریم کورٹ نہیں, الیکشن کمیشن کے پاس ایسا ہتھیار آ گیا ہے کہ وہ کسی بھی جماعت کو جو اگر اس کی الیکشن کمیشن اس سے خوش نہ ہو یا ریاست خوش نہ ہو کسی وجہ سے, تو وہ اس کو فارغ ٹیکنیکلی بنیادوں پہ فارغ کر سکتی ہے. اور چیف جسٹس قاضی فائسہ سے یہ امید نہیں تھی, کیونکہ وہ آئین جو سول لبرٹیز فنڈامنٹل رائٹ کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم نے ساری ججمنٹ 6 پیجز کی اگر دیکھیں, نہ اس میں بے نظیر بھٹو کی ججمنٹ جو 1988 میں اس کا ذکر ہے, نہ آرٹیکل 17 کا ذکر ہے. اس میں صرف ٹیکنیکل بنیادوں پہ, ہائپر ٹیکنیکل بنیادوں پہ آپ نے ایک سیاسی جماعت کو جو ہے وہ اس کے نشان سے جو ہے وہ محروم کر دیا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک افسوسناک فیصلہ ہے, اور سب سے زیادہ نقصان چیف جسٹس قاضی فائسہ کا ہوا ہے. آپ کیا کہیں گے عامر سعید بھائی صاحب, آپ بتائیے, آپ بھی سیزن رپورٹر ہیں, آپ یہ تمام چیزوں کو فالو کر رہے ہیں, 2 دن آپ بھی سپریم کورٹ میں یہ تمام مناظر دیکھتے رہے, یہ تاریخ بن رہی تھی اور مورخ اس کو لکھ رہا تھا. ماحول بہرحال شروع سے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی, جب سے یہ سماعت شروع ہوئی تھی جمعے کو, کہ پی ٹی آئی کے وکلاء جو بھی ان کی تیاری ہے اور جو کوشچننگ ہو رہی ہے بینچ کی جانب سے, اور جو جس قسم کے سوالات آ رہے ہیں, اس میں شروع سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس بات کی گنجائش نہیں ہے شاید کہ پی ٹی آئی جو ہے یا تو وہ یہ اپنا کیس جیت سکے گی, یا یہ کہ اس کی کوئی گنجائش بن رہی ہے کہ وہ الیکشن میں پی ٹی آئی نام کی کوئی جماعت حصہ لے سکے. یہ شروع سے کیفیت یہی نظر آ رہی تھی. کامران صاحب, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جب سماعت شروع ہوئی تھی تبھی سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کو یہاں سے ریلیف نہیں ملے گا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے سیاسی بیانات, بہت سے سیاسی رہنما بہت پہلے دینا شروع ہو گئے تھے کہ پی ٹی آئی کے پاس آئندہ آنے والے جو 8 فروری کے انتخابات ہیں اس میں بلے کا نشان نہیں ہوگا. یہ بڑا حیران کن لگتا تھا کہ کیسے ایک سیاسی جماعت کو کسی بھی طریقے سے سنگل آؤٹ کر کے پورے مقابلے سے اور ایک اتنے بڑے ملک میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس سے کیسے باہر کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر ایک اچانک ہی, اگر آپ ان سارے ایونٹس کی ٹائمنگز کو دیکھیں تو وہ بھی بہت اہم ہیں کہ کیسے جب 13 کی رات تھی, جب انتخابی نشانات کے لیے ٹکٹس جمع کروانے تھے, اس لمحے تک اس تمام ایشو کو ڈریگ کیا گیا, اور معاملہ جب سپریم کورٹ میں آیا تو بالکل حسنات صاحب درست فرما رہے ہیں کہ ہم نہیں ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے اس طرح کا حکم آئے گا جو نہ صرف سیاسی جماعتوں کو ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان سے محروم کر دے گا. بے نظیر بھٹو کا 1988 کا کیس ہو, جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ قرار دے چکی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے وہ حقوق ہوتے ہیں جو ایک عام شہری کے حقوق ہوتے ہیں, اور کسی بھی طریقے سے سیاسی جماعت کو اس کے فنڈامنٹل رائٹ سے محروم نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جو انتخابی نشان ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا. آئین کا آرٹیکل 17 بہت واضح ہے, اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم بہت واضح ہے, لیکن ایک ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کہ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ چلے گئے, 14 لوگ آگے پی ٹی آئی کے جنہوں نے اعتراض کیا, اور یہ کہا گیا کہ کیونکہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے, بہت 3-5 سال تک الیکشن نہیں کروایا. یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو اگر ہم دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی دیکھیں تو بہت سی شکایات ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں بھی. اور دیکھیے کامران صاحب, ہم نے ہمیشہ یہ کورٹ رپورٹنگ میں بھی دیکھا اور سینئر سے یہ سنا کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے.
تو اس کیس میں بالخصوص ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انصاف تو ہوا لیکن انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، کیونکہ اس کے امپلیکیشنز بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ تمام تر جو اب الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ ان کوسچن آ گیا ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت، اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جب ناک آؤٹ کر دیا گیا ہے تو اب تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا مقابلہ ہوگا، تمام لوگوں کو ریزلٹس جی ہاں، یہ تو اب جو ہے وہ بے گیس کر رہے شک ہیں۔ الیکشن اب ایک یک طرفہ مقابلہ ہو گیا ہے۔ حسرات ملک صاحب، ایک اور چیز جو میں اس کی کانسیکوینس دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ پی ٹی آئی کو شاید اس بات کی بھی سزا ملی ہے کہ انہوں نے جو اپنا آئین بنایا اور اس میں جو الیکشن کا طریقہ کار تجویز کیا گیا وہ بہت ایلوبریٹ تھا، جبکہ دوسری سیاسی جماعتوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ الیکشن جو ہیں وہ ہر صورت میں کاسمیٹک رہیں، الیکشن صرف اپنی جو انٹرا پارٹی الیکشن ہو وہ ایک نام کا الیکشن ہو، اس میں کھلی آزادی ہو، بلا مقابلہ منتخب ہونے کی کھلی آزادی ہو، جس ٹائپ کا چاہیں آپ الیکشن کرا لیں۔ انہوں نے اپنے آئین میں ہی ایسا لکھا، اور اب یقینی طور پہ اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد اس بات کو یقینی مزید ٹھوس بنایا جائے گا کہ یہ جو الیکشنز ہوں، یہ جو مورسی سیاست کی والی سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ تمام جو ہمیشہ جس کے اندر کسی قسم کی جمہوریت، ہم بھی ساری زندگی یہاں پہ صحافت کر رہے ہیں، ہم نے آج تک رمق نہیں دیکھی ہے کسی سیاسی جماعت کے اندر سوائے جماعت اسلامی کے کہ جہاں پر کہ کوئی نارمز، ڈیموکریٹک نارمز ہوں، جہاں پہ پراپر کوئی الیکشن ہو۔ تو اب تمام سیاسی جماعتیں مزید ٹھوس بنائیں گی اس بات کو کہ الیکشن جو ہو وہ نام کے بھی شاید صرف ایک حرف کے رہ جائیں، کیونکہ جو پی ٹی آئی کا حشر ہوا ہے وہ اس بات کا ہی ہوا ہے کہ ان کے یہاں الیکشن کا طریقہ کار جو تھا وہ انہوں نے کافی ایلیبریٹ تجویز کر دیا تھا۔ دیکھیں کامران صاحب، یہ بات تو ہو رہی ہے کہ جی وکلاء کی غلطی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں بھی ہم یہی سن رہے ہیں کہ جی اس وقت وکلاء کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی، لیکن ہسٹری نے اب کیسے جج کیا؟ ہسٹری نے کیا کہ جوڈیشری کی غلطی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ وکلاء نے کیس صحیح پریزنٹ نہیں کیا، آئین میں یہ مسئلہ تھا۔ اس میں جو وکٹم ہیں وہ لوگ ہیں، عوام ہے، سٹیزن ہے، جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے تھے، ان کو آپ نے محروم کر دیا۔ آپ وکلاء کی غلطی یا آپ کہیں کہ جی آئین میں کچھ مسئلہ تھا، اس کی جو ہے وہ اس طریقے سے کیا گیا، وہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، irregularities ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے پاس یہ ہے کہ آپ نے ایک سمپل لیجسلیشن کی انٹرپریٹیشن بھی نہیں کی اور لوگوں کے آئینی حقوق جو ہیں وہ ان کو سلب کروا دیا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے۔ اب جسٹس قاضی فیصل اسی قطار میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ افتخار محمد چودھری پہ پیپلز پارٹی کی شکایتیں رہیں، انہوں نے مسٹرسٹ کیا، ثاقب نثار پہ نون لیگ نے کیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ کا کیس جو ہے انہوں نے واپس لے لیا۔ میرا خیال ہے یہ سپریم کورٹ کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اور جسٹس قاضی فیصل کے لیے کہ ایک لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ مسٹرسٹ شو کر رہی ہے، اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ آج کوئی تھوڑا بہت نظر ثانی کرے گی، لیکن پی ٹی آئی کی بھی جو پالیسی رہی کہ جی انہوں نے مسٹرسٹ کر دیا، شو کر دیا۔ اب میرا نہیں خیال کہ جسٹس قاضی فیصل اس مزاج کے ہیں کہ وہ واپس پیچھے ہٹیں، وہ بھی آگے جائیں گے، لیکن الٹیمیٹ ہسٹری کیا جج کرے گی ان کو، یہ بہت مزید آگے جائیں گے۔ مزید پی ٹی آئی کو الیکشن نہیں لڑ رہی، اس کے لوگ ان کے پاس نہیں ہے، ایک الیکشنز ان کے لیے ایک ڈیوسٹیٹنگ بلو ہو گیا ہے اس فیصلے کے نتیجے میں۔ یہ بتائیے عامر سے کہ یہ جو ہوا ہے، یہ فرائیڈے سیٹرڈے کی ہیئرنگ، پھر یہ فیصلہ، اس سے پہلے ایک ٹملٹ ہے، ہم نے دیکھا سپریم کورٹ میں 2 ججز نے استعفیٰ دے دیا، جو آنے والے چیف جسٹس ہے، آئندہ چیف جسٹس جسٹس اعجاز الاحسن نے ریزائن کر دیا، اس سے پہلے جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے ریزائن کر دیا۔ یہ ماحول ہم نے کبھی سپریم کورٹ میں نہیں دیکھا۔ یہ جو فیصلہ آیا جس سے پی ٹی آئی آؤٹ ہو گئی، اس سے پہلے 2 کلیدی ججز جو ہیں وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے۔ تو اندرون سپریم کورٹ جو ہیں وہ حالات ہمیں انتہائی تشویشناک دکھتے ہیں۔ جی کامران صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اس وقت بھی عدلیہ کے اندر بہت بڑی ڈیوائیڈ ہے، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ ریسنٹ فیصلہ آیا ہے انتخابی نشان بلے والا، اس کے بعد نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان بلکہ بہت سی ہائی کورٹس میں اور لوور جوڈیشری کے اندر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، اور ججز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا اب ایک نیا اسٹگما آ گیا ہے، جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے جو عدالتی قتل کا کیس ہے اس کو ایک درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو اب ایک نیا دھبا آ گیا ہے، یہ سمجھتے ہیں بہت سے قانونی ماہرین، لہٰذا اب آنے والے وقت میں ہی یہ طے ہوگا، لیکن جو ڈیوائیڈ ہے وہ بہت سویر ہے۔
سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی بہت سے جو ججز ہیں جن کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ وہ سابق چیف جسٹس سمرتا بندیال صاحب کے بہت قریب تھے، ان کی بینچز کے حوالے سے بھی تخلیق میں بھی ان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، ان کو بالکل اہم مقدمات میں سماعت کے لیے نہیں بٹھایا جاتا، ان کے بینچز الگ کر دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو اب اہم مقدمات ہیں وہ اب وہی مخصوص بینچز جو اس سے پہلے تاثر ملتا تھا سابق چیف جسٹس سمرتا بندیال صاحب کے دور میں، اب وہی تاثر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں بھی بن رہا ہے کہ وہ مخصوص بینچز بن رہے ہیں، مخصوص لوگوں کو اس بینچز میں شامل کیا جاتا ہے، اور جو کوئی اگر اختلاف کرے یا کسی بھی طریقے سے ان کا رائے مختلف ہو ان کو اہم مقدمات کی سماعت کے لیے نہیں بٹھایا جاتا، لہٰذا بے شک یہ آپ کی ایک رپورٹر کی حیثیت سے آبزرویشن ہے کہ آپ فالو کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اس کی جو حقیقی تصویر ہے، جو اس کی حقیقی صورتحال ہے وہ عوام ہی آبزرو کر رہے ہیں، وہی اس کے بارے میں فیصلہ دے سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حضرات ملک جناب اور جناب عامر سعید عباس۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ اختتام ہفتہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں تہلکہ خیز ڈیولپمنٹ ہوئی جب چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اپنے متفقہ فیصلے میں پی ٹی آئی کو اس کے انتخابی نشان بلے سے محروم کر دیا، اور اسی طرح سے نون لیگ کی اقتدار میں واپسی میں کلیدی رکاوٹ دور ہو گئی۔ ایک جانب پاکستان کی عام سرویز کے مطابق مقبول ترین جماعت پی ٹی آئی تتر بتر ہو گئی، اور دوسری طرف الیکشن میں مقابلہ اب یک طرفہ رہ گیا ہے، مگر عام انتخابات سے 3 ہفتے پہلے یہ فیصلہ غیر معمولی حد تک متنازع ہو گیا ہے، اور اس فیصلے نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی لیگیسی اور ان کی جمہوریت پرستی پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی ہے، بلکہ جوڈیشل سسٹم میں معتصبانہ رویے کے تسلسل کا تاثر بھی دیا ہے۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کا بیڑا غرق کرنے میں اس کے وکلاء کی ناقص قانونی تیاری کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ بیرسٹر گوہر خان، بیرسٹر علی ظفر، شعیب شاہین اور حامد خان سپریم کورٹ میں دستاویزی شواہد اور اپنا کیس مؤثر انداز میں پیش کرنے میں ناکام نظر آئے، مگر معروضی حقائق کے تناظر میں اس کیس کا مختلف فیصلہ بھی سنایا جا سکتا تھا۔ آج بیرسٹر گوہر خان نے میڈیا سے گفتگو میں اعلان کیا کہ وہ 3 رکنی بینچ کے خلاف لارجر بینچ سے رجوع کریں گے اور بہت جلد نظر ثانی کی اپیل دائر کریں گے۔ اختتام ہفتہ رات 11:30 بجے سنائے جانے والے فیصلے سے صرف 3 دن پہلے پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ارشد علی نے اپنے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ پی ٹی آئی بلے کے انتخابی نشان کی حقدار ہے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی ہے۔ بظاہر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عوامی اور انتخابی مفاد میں چاہتے تو سخت فیصلے سے اجتناب کر سکتے تھے، لیکن بادی نظر میں ان کے فیصلے نے کیسز میں جکڑی ہوئی جماعت اور ایک گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا دیا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنے داخلی انتخابات پارٹی کے آئین اور الیکشن ایکٹ کے مطابق نہیں کرائے۔ بہت سی چیف جسٹس نے کئی بے ضابطگیاں اجاگر بھی کی، لیکن اہم سوال یہ بھی ہے اور یہ بہت اہم ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں ووٹرز کو ان کے جمہوری آئینی حق سے محروم کر دینا کیا واقعی انصاف پسندی ہے؟ آج اور کل اور جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، مختلف اخبارات میں جو ایڈیٹوریل سامنے آئے ہیں، جو رد عمل سامنے آیا ہے، اس میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا بھرپور پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے۔ پاکستان کے موقع اخبارات نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں تحریک انصاف کی اس کے انتخابی نشان سے محرومی پر اپنے ایڈیٹوریل میں غیر معمولی رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ڈان اخبار نے لکھا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ایسی کوئی واضح شق نہ ہونے کے باوجود سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اس اختیار پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے انتخابی نشان کو اس کے انٹرا پارٹی الیکشن کی بنیاد پر منسوخ کر دے۔ ڈان اخبار کے مطابق الیکشن کمیشن کے فیصلے کی توثیق عوام کو اپنی پسندیدہ جماعت یا رہنماؤں کو ووٹ دینے کے آئینی حق سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔ عوام میں تاثر ہے کہ ملک کی سب سے مقبول جماعتوں میں سے ایک کو سپریم کورٹ نے تکنیکی بنیاد پر انتخابات سے باہر کر دیا ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون نے اپنے ایڈیٹوریل میں قرار دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے چونکا دینے والے فیصلے نے 8 فروری کے الیکشن کی شفافیت پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے، اور یہ ملک کی سب سے مقبول پارٹی کے لیے زوال کا سفر ہے، جس سے نہ صرف انتخابی نتائج کی ساکھ داؤ پر لگ جائے گی بلکہ ہارس ٹریڈنگ کا سیلاب برپا ہو جائے گا۔ دی نیوز اخبار نے اپنے ایڈیٹوریل میں سوال اٹھایا ہے کہ کیس کا اصل مدعا الیکشن ایکٹ کی دفعہ 215 تھی کہ الیکشن کمیشن کیا کسی سیاسی جماعت کا انتخابی نشان واپس لے سکتا ہے یا نہیں۔ دی نیوز نے لکھا ہے کہ ماہرین کے مطابق آرٹیکل 17(2) میں سیاسی جماعت بنانے کے حق کی ضمانت دی گئی ہے،
اور سپریم کورٹ اس حق کی تشریح کر چکی ہے۔ اب کسی عام قانون کے تحت آئینی حق کو زیر نہیں کیا جانا چاہیے تھا، وہ بھی جب کہ قانون الیکشن کمیشن کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ بے ضابطگیوں پر کسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان دینے سے انکار کر دے۔ روزنامہ نوائے وقت نے اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ جہاں تک اندرونی جمہوریت کی بات ہے تو یہ صرف پی ٹی آئی ہی نہیں بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے۔ نوائے وقت نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا نون لیگ میں نواز شریف اور ان کے کنبے کے سوا کسی اور کو سربراہی کا موقع مل سکتا ہے، یا پی 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 میں بھٹو اور زرداری خاندان کی اجارہ ختم ہو سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ ایسے میں صرف ایک سیاسی جماعت سے اندرونی جمہوریت کا تقاضا کرنا درست نہیں۔ آج پی ٹی آئی نے بظاہر نظام انصاف پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ اور الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی واپس لے لی۔ پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ اب جمہوریت کی بقا کے لیے عوام کی عدالت میں جانا چاہتے ہیں۔ یاد رہے لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق پی ٹی آئی کی پٹیشن کی چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پچھلے مہینے پہلے سماعت کی تھی، اور بینچ کے رکن جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے تھے کہ الیکشن کمیشن نے صرف ایک سیاسی جماعت کو سنگل آؤٹ کیوں کیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا باقی سیاسی جماعتوں کے انتخابات بھی اسی طرح سے ان کو جانچا جاتا ہے؟ یہ جسٹس اطہر من اللہ کا سوال تھا۔ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ جو بظاہر ایک بہت ہی متنازع فیصلے لگ رہا ہے، اس پر بات کرتے ہیں، آئینی قانونی رائے حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان کے نامور ماہر آئین و قانون، خاص طور پر انسانی حقوق کے حوالے سے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، جناب فیصل صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فیصل صدیقی صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ بظاہر ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں مقدمہ تھا جس میں کہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کو دلائل کی بنیاد پر، شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرنا تھا۔ پی ٹی آئی اس میں بری طرح سے ناکام ہوئی، اس کے وکلاء نے ایک مضبوط کیس نہیں پیش کیا، مضبوط دلائل نہیں پیش کیے، اس لیے پی ٹی آئی یہ مقدمہ ہار گئی۔ اب ظاہر ہے کہ جج صاحبان جو ہیں، جو عدالت ہے، وہ عوامی پذیرائی کے لیے فیصلے نہیں کرتی، ہمیں کہا گیا ہے کہ وہ تو انصاف کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ جی تھینک یو کامران صاحب۔ جی میں اس پوائنٹ آف ویو سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں۔ میرے خیال میں آپ پی ٹی آئی کے وکیلوں کو بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اسی طرح ہوگا کہ آپ وکٹم کو بلیم کریں۔ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور میں بہت کم سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی ایک ریزن مجھے نہیں نظر آتی جس سے آپ اس فیصلے کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اٹ از این انڈیفینسبل ڈیسیژن، it is contrary to the constitution, it is contrary to the election act, and it is contrary to the settled judicial precedents۔ دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں یہ سخت بات کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو کھیل ہے کہ پولیٹیکل پارٹی سے سمبلز لے لیا جائے، یہ تو ڈکٹیٹرز کھیلتے تھے۔ یہ ضیاء الحق نے کیا تھا 1989 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور وہ پیپلز پارٹی پھر سپریم کورٹ لے کے گئی تھی، اور بہت مشہور فیصلہ ہے بے نظیر بھٹو کا سمبلز کیس میں، اور وہ فیصلہ پڑھنے کے لائق ہے ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کس حد تک غلط ہے۔ سپریم کورٹ نے اس میں یہ کہا تھا کہ جو سمبلز ہیں، اور کامران صاحب لفظ استعمال کیے تھے کہ یہ جو سمبل ہوتا ہے الیکشن، یہ الیکشن کی روح ہوتی ہے، اٹ از دا سول آف دی الیکشن۔ اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش جیسی لیس ایجوکیٹڈ سوسائٹیز میں لوگوں کو سمبلز کی ضرورت ہوتی ہے ان آرڈر ٹو سلیکٹ اینڈ چوز ٹو ہیو این انفارمڈ چوائس۔ تو یہ سمبلز کی بہت اہمیت ہے، اس لیے جو ساری سپریم کورٹ کی جورسپروڈنس ہے فرام 1964 مولانا مودودی سے لے کے 1993 نواز شریف تک، وہ یہ بنیادی سبق ہمیں دیتی ہے کہ جمہوریت پاسبل نہیں ہے اگر پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہوں گی، اور پولیٹیکل پارٹیز الیکشن پاسبل نہیں ہے اگر پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہوں گی، اور اگر پولیٹیکل پارٹیز کی پارٹیسپیشن جب تک پاسبل نہیں ہے اگر سمبل نہیں ہوگا۔ تو سمبلز کسی پولیٹیکل پارٹی سے لے لینا کا مطلب یہ ہے کہ آپ جمہوریت ختم کر دیں، آپ الیکشن ختم کر دیں۔ اگر آپ چاہیں گے تو میں اس میں 5 بنیادی ریزنز دی ہیں سپریم کورٹ نے
پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کلعدم کرانے کے، میں ایک ایک کر کے بتا سکتا ہوں کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ بالکل ایرونیس ریزنز ہیں. اگر آپ چاہیں گے تو میں ایک ایک کر کے ان کا ذکر کروں. فیصل صدیقی صاحب، اس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سمبل بھی نہیں ہے اور پی ٹی آئی کا نام تک نہیں ہے. مطلب ایک جماعت جو ہے وہ الیکشن سے پہلے عملاً تحلیل کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں، کیونکہ کوئی کینڈیڈیٹ وہ یہ نہیں کہہ سکتا وہ پی ٹی آئی کا نمائندہ ہے اور نہ ہی آبویسلی اس کے پاس کوئی بلے کا نشان ہے. اور یہ سب ایک آزاد حیثیت کے اندر الیکشن لڑ رہے ہیں، جس کا ایک جو نیکسٹ سٹیپ ہے کہ جب الیکشن ہو جائیں گے، نتائج آئیں گے، تو یہ ان سب کو کسی ایک سیاسی جماعت کو جوائن کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر ان کو مخصوص نشستیں آؤٹ ہو گئیں پی ٹی آئی سے بالکل ہی، پھر آگے سینٹ کے الیکشن میں آؤٹ ہو گئی. تو ایک طرح سے یہ جو جماعت پی ٹی آئی ہے یہ سپریم کورٹ کے کسی ریفرنس کے نتیجے میں کلعدم تو نہیں ہوئی، مگر تحلیل بہرحال ہو گئی ہے. جی بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں کہ ان افیکٹ دس آرگنائزیشن ایز اے پولیٹیکل پارٹی، اس کا فنڈامنٹل رائٹ اگر آرٹیکل 17 کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور اس پولیٹیکل پارٹی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی سسپینڈ کر دیا گیا ہے. لیکن جو سرپرائزنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے ریزنز دی ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اتنے بہت بڑے اقدام کے لیے. پہلی بات، سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ جی آپ پشاور ہائی کورٹ کیوں گئے، آپ لاہور ہائی کورٹ کیوں نہیں گئے، کیونکہ آپ نے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں یہ چیلنج کیا تھا. مطلب کیا آپ اتنے بڑے فیصلے اس ٹیکنیکلٹیز پہ ڈیسائیڈ کریں گے جبکہ آپ مانتے ہیں کہ دونوں کورٹس کے پاس جورسڈکشن ہے. دیکھیے سوال یہ نہیں ہے کامران صاحب کہ انڈر سیکشن 215 الیکشن کمیشن کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کو سمبل ڈینائی کر سکتا، وہ کر سکتا ہے ڈینائی. سوال یہ ہے کہ وہ کن کنڈیشنز میں ڈینائی کر سکتا ہے. دیکھیے اگر آپ سیکشن 209 پڑھیں گے تو اٹ از آبویس کہ الیکشن کمیشن یہ دیکھ ہی نہیں سکتا کہ انتخاب صحیح ہوئے یا غلط ہوئے. الیکشن کمیشن کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ انتخاب ہوئے یا نہیں ہوئے. جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ یہ ڈینائی نہیں کرتا کہ الیکشن ہوئے، وہ یہ کہتا ہے جی آپ نے اپنا کانسٹیٹیوشن فالو نہیں کیا. اچھا اگر یہ دیکھنا ہے کہ اس انتخاب میں ریگولیرٹیز ہیں وہ میجر ہوں یا مائنر ہوں، یہ الیکشن کمیشن نہیں دیکھ سکتا، یہ کوئی سول کوڈ دیکھے گا. تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ جورسڈکشن ہی نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ لوگوں کے انتخاب ان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوئے یا نہیں ہوئے. یہ اسی طرح ہے کہ اگر کوئی ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے فرض کریں کرپشن کے لیے اور وہ ججمنٹ آتی ہے تو الیکشن کمیشن سے یہ دیکھتا ہے کہ کنوکشن ہے یا نہیں ہے، وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے. یہ فیصلہ اس لیے غلط ہے کامران صاحب کیونکہ لائک دا مولوی تمیز الدین کیس اٹ از بیسڈ آن ہائپر ٹیکنیکل ریزنز. اور جس طرح مولوی تمیز الدین کیس نے ایک ہائپر ٹیکنیکل ریزن پہ کہ گورنر جنرل کا اسینٹ ہے یا نہیں ہے جمہوریت کی بنیادیں ہلا دی تھیں، اسی طرح یہ فیصلہ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کو فیٹلی ڈیمیج کرے گا. اور سیڈلی لگتا یہ ہے کہ جسٹس منیر کی جو روح ہے وہ بڑی الائیو ہے اور کیکنگ ہے. تو ظاہر ہے کہ بہت سٹرونگ کامنٹس ہیں فیصل صدیقی صاحب، لیکن جو بہرحال ایک مقدمہ تھا جس میں کہ دلائل تھے اور دونوں سائڈز نے اپنا کیس پیش کیا ہے، اور اس دوران چیف جسٹس صاحب ہم نے بہت ایکٹیو دیکھا، انہوں نے بڑے انٹینس کوشچننگ کی، اور وہ جو ان سوال تھے ان کے جوابات جو تھے پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے آئے وہ ہمیں ایز این آبزرور جب ہم باہر سے دیکھ رہے تھے تو ہمیں بھی کوئی بہت زیادہ تسلی بخش نظر نہیں ہے. مگر جو آپ کی ماہرانہ اس میں انسائٹ ہے وہ ہماری نہیں ہے. ہم تھوڑا سا وہ آپ کو اس کی جھلک دکھاتے ہیں تاکہ پھر ہم آپ سے اس پر آپ کی ایکسپرٹ اوپینین لے سکیں. فیصل صدیقی صاحب, on the face of it, very powerful questioning, very powerful allegations. جی میں بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں, اور مجھے منیر نیازی کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ عمل کا حساب کیا دیتے, سوال سارے غلط تھے, جواب کیا دیتے. یہ سارے سوال سپریم کورٹ نہیں پوچھ سکتا تھا, کیونکہ سپریم کورٹ اگر الیکشن کمیشن کا آرڈر دیکھتا تو جو چیف جسٹس صاحب سوال پوچھ رہے ہیں وہ تو ای سی پی نے نہیں پوچھے. ای سی پی نے ان کا سمبل اس گراؤنڈ پہ نہیں لیا ہے کہ نامینیشن پیپرز نہیں دیے گئے یا الیکشن کا وینیو ٹھیک نہیں تھا
یا اور کوئی irregularity ہوئی ہے. اس گراؤنڈ پہ ای سی پی نے ایک لفظ نہیں کہا ہے. یہ الیکشن، یہ سپریم کورٹ آن اٹس اون یہ ایشوز اٹھا ہی نہیں سکتا. اور بنیادی بات یہ کامران صاحب جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور ہی نہیں ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ کسی پارٹی کا الیکشن درست ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ پاور الیکشن کمیشن کے پاس بھی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے پاس صرف یہ پاور ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ الیکشن ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. اگر کسی کو الیکشن کو چیلنج کرنا ہے وہ جائے سول کورٹ میں چیلنج کرے، سول کورٹ ڈکلیئر کرے کہ یہ الیکشن غلط ہوئے، پھر الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے الیکشن نہیں ہوئے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، الیکشن کمیشن کے فیصلے میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن کے فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں بالکل، لیکن اس میں کانسٹیٹیوشن آف پی ٹی آئی کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوئی ہیں. اور بنیادی جس ریزن پہ ای سی پی نے ان کا سمبل لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ جو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ کیا تھا وہ غلط اپوائنٹ کیا تھا. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سوال سپریم کورٹ نے کیوں پوچھے. یہ تو الیکشن کمیشن نے نہیں پوچھے، الیکشن کمیشن نے اس پہ اپنا اچھا آرڈر سر، پاس پھر یہ نہیں بتائیے کیا گا ہے. یہ تو فیصلہ تو سپریم آ گیا، اس میں کورٹ on its own- کیا ریویو کا اسکوپ ہے اور اس کا کتنا پوٹینشیل ہے؟ دیکھیے میری نظر میں یہ پی ٹی آئی کا صحیح فیصلہ ہے کہ اس کے خلاف ریویو فائل کرنی چاہیے. بہت ہی ڈینجرس فیصلہ ہے جمہوریت کے لیے بھی اور کانسٹیٹیوشنلزم کے لیے بھی. آف کورس ریویو جو ہے وہ اسی بینچ کے پاس جاتا ہے. آف کورس یہ ریکویسٹ کریں گے لارجر بینچ کی جو یہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا ریویو ڈسمس بھی ہو جاتا ہے، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس ملک کی جوڈیشل ہسٹری کی اور کانسٹیٹیوشن کی، مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ کچھ سال بھی سروائیو کرے گا. ایز لا جب ان چیف جسٹس صاحب کا ٹینیور ختم ہوگا میرے خیال میں سپریم کورٹ اس فیصلے کو دوبارہ دیکھے گا، اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ سال بعد یہ فیصلہ ہماری ججمنٹ بکس پہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اتنا غلط فیصلہ ہے، اتنا جوڈیشل پریسیڈنٹس کو ڈیفائی کرتا ہے اور اتنی جمہوریت کے لیے خطرہ ہے کہ اس فیصلے مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی سپریم کورٹ اس کو سسٹین کرے گا. بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ. بہت ہی اسٹرانگ اوپینین، بہت ہی اسٹرانگ آبزرویشن جناب فیصل صدیقی کا ہمارے سامنے تھا. اب اس کا ایک سیاسی تجزیہ لیں گے. ہمارے ساتھ حامد میر ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پی ٹی آئی کو بلے کی محرومی کے فیصلے نے ایسی مثال قائم کی ہے جس نے سپریم کورٹ پر عوامی اعتماد کو یقیناً دھچکا پہنچایا ہے. سابق چیف جسٹس عاقب نثار کے دور کی مثالیں دی جا رہی ہیں. یقیناً 2017 میں جو کچھ ہوا وہ ہماری عدالتی تاریخ کا متنازع دور تھا، لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے وہ بھی خبروں کے مطابق یا جو ہم مبصرین کی رائے دیکھ رہے ہیں یہ بھی کوئی ایک قابل فخر مثال نہیں بن رہا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے متفقہ فیصلے نے نہ صرف ملک کی مقبول ترین پارٹی کی اجتماعی حیثیت پارا پارا کر دی ہے بلکہ ملک کو ایک اور متنازع الیکشن کی جانب رواں دوا کر دیا ہے. حیران کن بات یہ بھی ہے کہ ہفتے کو رات گئے تک براہ راست دکھائی گئی عدالتی کارروائی میں پی ٹی آئی کے وکلاء اپنے کیس کا دفاع کرنے میں کمزور نظر آئے. ان کے پاس جج صاحبان کے سوالوں کے جواب اکثر نہیں تھے اور دستاویزی شواہد بھی کم تھے، مگر فی الحال یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ شاید ایک طے شدہ ٹائم فریم کے مطابق پی ٹی آئی کی قسمت کا فیصلہ کیا گیا ہے. آج اڈیالہ جیل میں 3 مختلف کیسز کی سماعت کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں پارٹی کے بانی چیئرمین نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر سخت رد عمل دیا. انہوں نے کہا کہ قرآن کی 5ویں پاری کی 8ویں آیت انہوں نے سنائی اور اس میں لکھا ہے کہ دشمنوں سے بھی اتنی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو. عمران خان نے کہا کہ بلے کی کیس کی سماعت کے لیے کم از کم 5 رکنی بینچ ہونی چاہیے تھی. ان کا کہنا تھا کہ مخالفین کو عوام کا غصہ 8 فروری کو نظر آئے گا. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا. ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء قانونی طور پہ اپنا کیس مضبوط انداز میں پیش نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود صرف ٹیکنیکل بنیاد پر کسی بڑی سیاسی جماعت کا انتخابی نشان لے لینا بنیادی حقوق کے منافی ہے. شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ سپریم کورٹ کو کچھ وقت دے کر پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کی خامیوں کو دور کر سکتی تھی. اب قومی اسمبلی کی 266 جنرل نشستوں پر پی ٹی آئی کے 610 امیدوار، چاروں صوبائی اسمبلی کی 593 جنرل نشستوں پر پی ٹی آئی کے 1398 امیدوار طرح طرح کے نشانات پر الیکشن لڑیں گے.
کسی کو جوتا تو کسی کو بوتل کا نشان ملا ہے، کسی کو ہری مرچ اور بیگن تو کسی کو ریکٹ کا نشان دیا گیا ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ بلے کا انتخابی نشان چھن جانے کے بعد پی ٹی آئی خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں سے محروم ہو چکی ہے۔ قومی اسمبلی کی 60 اور صوبائی اسمبلی کی 156 مخصوص نشستوں میں سے شاید پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ملے گا۔ سینٹ کے الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کو بالواسطہ طور پر نقصان پہنچے گا اور پی ٹی آئی کے اراکین کو آزاد حیثیت میں وفاداریہ تبدیل ہونے کا ایک نیا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ آزاد حیثیت کی وجہ سے وہ جس پارٹی کو چاہیں جوائن کر سکیں گے اور فلور کراسنگ کے قانون کی زد میں بھی نہیں آئیں گے۔ گویا سپریم کورٹ کے فیصلے کے پی ٹی آئی کے سیاسی مستقبل، انتخابی سیاست اور الیکشن میں نمبر گیم پر بہت دور رس اثرات ہوں گے، پاکستان کے الیکشن پر بھی اور پاکستان کے پورے سیاسی ماحول پر بھی۔ اس انتہائی اہم ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سینئر صحافی، سینئر نیوز اینالسٹ ہے، نیوز اینکر بھی ہیں، بہت مقبول پروگرام کیپٹل ٹاک کے جناب حامد میر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ بنیادی طور پہ سپریم کورٹ پہ ایک کیس گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ پھر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا، جس نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو ڈسمس کر دیا تھا، جس کے ذریعے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان واپس لے لیا گیا تھا، اس کو پارٹی سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کے لیگل ٹیم میدان میں اتری سپریم کورٹ پہ، مگر عام تاثر یہی دیکھنے میں آیا کہ ان کے آرگومنٹس بڑے کمزور تھے۔ انہوں نے سوالوں کے جواب جو جج صاحبان کی جانب سے آیا، چیف جسٹس کی جانب سے آئے، ان کے بہت تسلی بخش جواب نہیں دیے، ڈاکیومنٹری پروف نہیں تھے اور وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے ایک سسپیکٹ الیکشن کو جو پارٹی کا ہے، تو وہ مقدمہ ہار گئے۔ مگر اس پہ جو رد عمل ہے وہ تو انتہائی منفی ہے۔ دیکھیں کامران خان صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا یہ میری توقعات کے عین مطابق تھا، اور مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لے گی۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، آپ بھی صحافی ہیں، میں بھی صحافی ہوں، آپ میرے سے سینئر صحافی ہیں۔ ہم جو اپنی رائے قائم کرتے ہیں نا، اس میں ہمارا تجزیہ جو ہے وہ انفارمیشن بیسڈ ہوتا ہے۔ اب جب آپ کے یا میرے پروگرام میں فیصل واڈا صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہیں ہوگا، مجھے عمران خان الیکشن میں نظر نہیں آ رہا، اور وہ رپیٹ کرتے جا رہے ہیں، تو آپ بھی ان کو جانتے ہیں، میں بھی ان کو جانتا ہوں، تو مجھے بھی پتہ ہے وہ کس کس کو ملتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے وہ کس کس کو ملتے ہیں۔ تو میں نے جب انہوں نے یہ تواتر سے بات کہنی شروع کی، میں نے اپنے طور پہ بھی پتہ کرنا شروع کیا۔ میں نے گوہر خان صاحب سے، علی ظفر صاحب سے اور جو تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں ان سے میں نے بات کرنی شروع کی بھئی کہ آپ کا تو بلے کا نشان جا رہا ہے۔ تو وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ نہیں، ہمارا بلے کا نشان کیسے جا سکتا ہے۔ میں نے کہا یار آپ تو آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ٹیکنیکل گراؤنڈز تو مل جاتی ہیں۔ تو میرے سے یہ جو ہمارے تحریک انصاف کے دوست ہیں یہ میرے سے اگری نہیں کرتے تھے۔ میں ان سے کہتا تھا الیکشن 8 فروری کو ہونا چاہیے، الیکشن میں آپ کو حصہ بھی لینا چاہیے، لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا۔ تو اب وہی ہوا ہے، بلے کا نشان ان کے پاس نہیں ہے۔ میں اس آبزرویشن سے اتفاق نہیں کرتا کہ تحریک انصاف کے وکلاء جو ہیں انہوں نے اپنا مقدمہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا، یا انہوں نے کمزور آرگومنٹس دکھائے۔ دیکھیں، جو سپریم کورٹ کی کارروائی بظاہر آپ کو لائیو نظر آ رہی تھی، اس میں آپ بہت سی جو ڈاکومنٹس ہیں جو ججز کے پاس تھیں اور وکلاء کے پاس تھیں، جو وکلاء دکھانا چاہ رہے تھے اور ایک جج صاحب جو ہے وہ دیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، وہ ڈاکومنٹس آپ کو نظر نہیں آ رہی تھیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آپ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، جب کوئی جرنلسٹ یہ فیصلہ کر لے۔ میں پیرافریز کرتا ہوں، گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو سیٹرڈے کو فیصلہ آیا، وہ فیصلہ آیا تو ہے سیٹرڈے کو، اعلان اس کا سیٹرڈے کو ہوا، مگر وہ فیصلہ ہو گیا تھا کئی ہفتوں قبل، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لکھ لیا گیا تھا، مگر یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ دیکھیں نا، اس فیصلے کو اناؤنس کر رہے تھے فیصل واڈا صاحب، میرے دوست ہیں، بار بار اس فیصلے کو اناؤنس کر رہے تھے، اور فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ جب ایک فیصلہ اناؤنس کرتے ہیں بار بار کہ بھئی بلے کا نشان نہیں ہوگا، عمران خان الیکشن میں حصہ نہیں لے گا، وہ جیل سے باہر نہیں آئے گا، تو پھر مجھے پتا ہے کہ وہ یہ فیصل واڈا تو نہیں بول رہا نا، یہ تو کوئی اور بول رہا ہے۔ اب یہ میری بات کچھ لوگوں کو بری لگے گی، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں جناب فیصل واڈا صاحب جو ہیں ان کی بات کو بڑی میں اہمیت دیتا ہوں۔ دیکھیں، ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کسی پارٹی کے خلاف فیصلہ دینا جو ہے
یہ ایسے ہی ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ایک سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. آپ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں, آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں بھٹو کیس میں, اس کو کہیں پہ ایک نظیر کے طور پہ پیش نہیں کیا جاتا, لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آپ نے ایک پرائم منسٹر کو پھانسی کی سزا دے دی, کیونکہ جو مولوی مشتاق حسین صاحب تھے ہائی کورٹ میں اور پھر اوپر جو انوار الحق صاحب تھے, انہوں نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا. تو جب جج فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے ایک خاص فیصلہ سنانا ہے تو ٹیکنیکل گراؤنڈز وہ ڈھونڈ لیتے ہیں. جس طرح کہ میں اپنی مثال پیش کر دیتا ہوں, آپ کی نہیں کرتا. اگر میں نے بطور جرنلسٹ یہ فیصلہ کر لیا کہ آج میں نے انٹرویو کرنا ہے عمران خان کا یا نواز شریف کا, یا میں نے آج انٹرویو کرنا ہے مولانا فضل الرحمان کا, اور میں نے اپنے اس انٹرویو میں ان کو ناک آؤٹ کر دینا ہے, میں نے ان کے بقیے ادھیڑ دینے ہیں, میں نے ان کے چیتھڑے اڑا دینے, تو میں یہ کر دوں گا. اور وہ میں ایسے سوالات کروں گا, ان کو فریم اس طرح کروں گا, ان کی بات نہیں سنوں گا, کاؤنٹر کویشچن اس طرح کے کروں گا, ان کو بولنے نہیں دوں گا, تو میں اپنا ٹارگٹ اچیو کر لوں گا. لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ مجھے اپنی جو پروفیشنل جو مجھے میری اخلاقیات ہیں, جو میری پروفیشنل ریڈ لائن ہے, اس کو کراس نہیں کرنا اور ان کو بھی سننا ہے اور ایک دشمن کے طور پہ ان کو ٹریٹ نہیں کرنا, تو پھر میں ان کے ساتھ فیئر رہوں گا. تو اس طرح یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا, یہ پاکستان میں ہماری جو سپریم کورٹ ہے یہ کئی دفعہ کر چکی ہے. ثاقب نثار مگر صاحب اس کا ایک نتیجہ تو ہوا ہے نا حامد میر صاحب, جو کہ ہم سب کے لیے بڑا تشویشناک ہے, 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے آئی گیس بڑا تشویشناک ہے, کہ ایک بار پھر ہم ایک ایسے الیکشنز کی جانب جا رہے ہیں جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, جس کی ایک بڑی کرٹیکل پارٹی کو جو ہے باقاعدہ ناک آؤٹ کر دیا گیا ہے. ایک پرٹیکولر پارٹی کو پرٹیکولرلی صاف لگ رہا ہے کہ اس کو تمام فوائد اور تمام اس کو انیشیٹیوز حاصل ہیں. ایک بار پھر یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جمہوریت بھی ہیں اور ہم الیکشن کی طرف بھی جا رہے ہیں, جو جمہوریت کی سب سے بڑا ستون ہوتا ہے, مگر اس ماحول میں اور اس انداز سے جس کے حوالے سے فیصلے آپ نے بتایا کہ پہلے سے آ گئے, یعنی کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے وہ پہلے سے آ گئے, تو الیکشن کا نتیجہ تو بتانا اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ الیکشن ایک رسمی کارروائی ہے. الیکشن ایک رسمی کارروائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ 2018 کا الیکشن بھی ایک رسمی کارروائی تھی. لیکن جب پولنگ ڈے آیا تو اس دن جو توقعات تھی عمران خان صاحب کی وہ پوری نہ ہوئیں, اور پھر اس میں جو آزاد امیدوار ہیں وہ آگے بیچ میں پیپلز پارٹی کو سندھ میں. مگر حامد صاحب اس دن تو دیکھیں نا, کم از کم شیر کا نشان تو تھا نا. نہیں, میری ذرا بات سن لینا. جی وہ آپ کی بات درست ہے, جی آپ کی بات درست ہے, لیکن جو 2018 پہلے ہم کمپیئر کرتے تھے جی کہ 2024 میں وہی ہوگا جو 2018 میں ہوا, یہی بات کرنے لگا تھا. لیکن اب ہم وہ کمپیریزن نہیں کر سکتے. پہلے ہم تانا مارتے تھے جی کہ عمران خان بھی 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آیا, تو اب نواز شریف صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آ رہے ہیں. اب ہم وہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اب جو 2024 میں جو الیکشن ہوگا وہ 2018 کے الیکشن کو بہت پیچھے چھوڑ گیا ہے. وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ الیکشن تھا, یہ تو الیکشن ہوگا ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو اگر تحریک انصاف کے, اگر پیپلز پارٹی کے اور جماعت اسلامی کے اور پارٹیوں کے ووٹر جو ہیں وہ بڑی تعداد میں نکلیں, ووٹ ڈالیں, خاص طور پہ جو تحریک انصاف کے ووٹر ہیں, اگر ان کو موبلائز کر لیا جائے اور ان کی ایک بڑی تعداد جیتنے میں کامیاب ہو جائے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو جیتنے والے کینڈیڈیٹ ہوں گے اور ایم پی اے, جس خواب کو آپ تشکیل دے رہے ہیں کہ وہ بڑی تعداد میں نکلیں اور وہ جیت جائیں, تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز نکل آئیں اور اس دن ووٹ دے دیں اور پھر اعلان ہو جائے کہ پی ٹی آئی الیکشن جیت گئی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں, یہ جو ہمارے جو لوگ اس طرح کے منصوبے بناتے ہیں, تو منصوبے تو وہ بہت بڑے بڑے بناتے ہیں, لیکن وہ جو ان کے منصوبے ہوتے ہیں وہ اکثر آپ نے دیکھا ہے, جو بھی وہ منصوبے بناتے ہیں وہ اکثر منصوبے فیل ہو جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ 8 فروری کو ان کا منصوبہ جزوی طور پہ کامیاب ہو جائے, لیکن یہ بات لکھ کے رکھ لیجئے گا کہ 8 فروری کے دن جو ہوگا اس کے بعد جو حکومت بنے گی وہ حکومت کو اس طریقے سے چلا نہیں پائیں گے جس طرح کہ وہ چلانا چاہتے ہیں. جس مقصد کے لیے وہ 8 فروری کو یہ سب کچھ کر رہے ہیں, وہ مقصد جو ہے وہ الٹیمیٹلی وہ اچیو نہیں کر پائیں گے. یہ لکھ کے رکھ لیجئے آپ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے. لیکن اب یہ فرمائیے گا کہ ایک جانب تو یہ ہے, اب ایک دوسری جانب ہم سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھ رہے ہیں جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بڑا انتظار تھا. اب ان کا یہ فیصلہ آ گیا, اس کے بارے میں جو عوامی آ رہا ہے وہ ہم چاروں طرف ہر طرف پھیلی ہوئی ہے, وہ ہم دیکھ رہے ہیں.
اس سے پہلے 2 جج صاحبان استعفیٰ دے کے جا چکے ہیں، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظاہر اکبر نقوی، آئندہ کے چیف جسٹس استعفیٰ دے کے جا چکے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ جی ان پر بھی کرپشن کے الزامات تھے مبینہ طور پہ۔ اندر مزید اطلاعات آ رہی ہیں جو عدالت عالیہ ہے ہماری ہائی کورٹس کے، وہاں پر بھی ایک بے چینی کی کیفیت ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر بھی جو کئی جج صاحبان ہیں وہاں پر بھی اس حیرت ہے۔ ایک جانب سپریم کورٹ میں ایک تاریخی یہ چیز ہوئی ہے کہ 2 جج جو ہیں وہ استعفیٰ دے کے جا چکے ہیں، پھر یہ فیصلہ آیا ہے، پھر یہ عدالتی نظام ہے، اور ابھی عمران خان کے اور دوسرے لوگوں کے PTI کے ان گنت کیسز ان عدالتوں کے اندر ہے۔ یہ ایک طوفان ہے جو کہ ان عدالتوں میں اس وقت چل رہا ہے، اور کوئی آتش فشاں ایسا لگتا ہے کہ بنتا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں یہ جو 2 جج صاحبان استعفیٰ دے کے گئے ہیں، میرا خیال ہے انہوں نے بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ ان کے خلاف جو الزامات ہیں وہ بہت سنگین نوعیت کے تھے، اور یہ جو 2 جج صاحبان ہیں، یہ آج جو آپ کو سپریم کورٹ میں جو پولرائزیشن اور گروپنگ نظر آ رہی ہے، ججز کے درمیان جو کشیدگی نظر آ رہی ہے، اس میں ان 2 جج صاحبان کا بڑا کردار تھا۔ مظاہر نقوی صاحب جب لاہور ہائی کورٹ میں تھے تو وہاں سے انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، اور اعجاز الحسن صاحب تھے سپریم کورٹ میں پچھلے کئی سال سے، وہ یہاں بیٹھ کے یہی کام کر رہے تھے، اور جب عمران خان کے دور میں قاضی فائزی صاحب پہ ریفرنس فائل کیا گیا تھا تو اس ریفرنس میں بھی یہ جج صاحبان اور ان کے کچھ دیگر ساتھی جج صاحبان تھے، ان کا جو کردار تھا اس کی وجہ سے آج قاضی فائزی صاحب پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ انتقام کی سیاست کر رہے ہیں، یا آپ ایک پارٹی سے انتقام لے رہے ہیں۔ میری یہ توقع تھی کہ قاضی فائزی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بننے کے بعد یہ جو گروپنگ ہے اس کو ختم کریں گے، اور مجھے یہ توقع بھی تھی کہ کم از کم تحریک انصاف کے خلاف کوئی اگر بہت ہی کرٹیکل قسم کا کیس آئے گا تو قاضی فائزی صاحب اس بینچ میں نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ یہ روایت میں نے دیکھی ہے کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، اور وہ نہیں بیٹھیں گے۔ کاش کہ وہ اس بینچ میں بھی نہ بیٹھتے 3 ممبر بینچ میں، لیکن وہ بیٹھ گئے تو، لیکن مجھے توقع تھی کہ شاید وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ لوگ یہ کہیں، صرف لوگ نہیں، آج تو لاہور ہائی کورٹ بار کی جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے، اور بہت سے لیگل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائزی صاحب کا جو فیصلہ ہے یہ غیر آئینی ہے، اور یہ کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بالکل درست فیصلہ ہے، میں اسے اتفاق نہیں کرتا۔ بہت سے جو آئینی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک آئینی لحاظ سے بھی بڑا کمزور فیصلہ ہے۔ تو یہ جو ساری سپریم کورٹ میں ایک گروپنگ پیدا ہوئی ہے، پولرائزیشن پیدا ہوئی ہے، اس میں اعجاز الحسن صاحب کا اور مظاہر نقوی صاحب کا بھی کردار تھا، اور اگر وہ چلے گئے ہیں تو انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ انہوں نے اپنی عزت بچائی ہے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی، ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب حامد میر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذرا PTI کی بھی سن لیتے ہیں۔ علی محمد خان ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بے شک سپریم کورٹ آف پاکستان کے حالیہ فیصلے کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ الیکشن 2008 سے پاکستان، معاف کیجیے گا 2024 سے پاکستان تحریک انصاف آؤٹ ہو گئی ہے، اسے بلے کا نشان نہیں ملا ہے، اور اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے PTI کے لیے اس الیکشن میں نہ کوئی گنجائش ہے، اور اس کے نتائج کے حوالے سے بھی جو لوگ اس کے مثال کے طور پہ پشت پناہی پہ یا اس کی سپورٹ سے منتخب بھی ہوتے ہیں تو ان کو کسی اور سیاسی جماعت کو جوائن کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس الیکشن میں حقیقی طور پہ اب گنجائش کم ہی باقی ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب علی محمد خان، پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اب فرمائیے گا کہ اب کیا آپشن ہے PTI کے پاس؟ ہے PTI نام کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے اس الیکشن میں، PTI کے بلے کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، جو ووٹر ہوگا وہ کس طریقے سے ووٹ ڈالے گا، اور اس کے بعد اگر ووٹ ڈال بھی دے گا تو ان امیدواروں کا کیا انجام ہوگا جو کہ مثال کے طور پہ PTI کی بیکنگ پہ ہیں مگر وہ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں تو اس کا بھی کوئی انجام نہیں ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ کامران خان صاحب، آپ کے سامنے تو پاکستان کی ساری حالیہ تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ وی ور کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس، جب آپ کے کالم چھپتے تھے بڑے اخباروں میں، آپ کو تو اس کا علم ہے کہ اس طرح کے معاملات میں کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پہلی بار یہ نہیں ہوا، تاریخ میں ایسے ظلم پہلے بھی ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی سے بھٹو صاحب کا نشان تلوار چھین لیا گیا اور بے نظیر صاحبہ کو پھر تیر پہ لڑنا پڑا۔ ایک زمانہ وہ بھی آیا جب مشرف صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی کو
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाना पड़ा। मुस्लिम लीग नवाज से भी एक ज़माने में निशान छीना गया। आपने कहा क्या होगा, मुस्लिम लीग नवाज से जब निशान छीना गया सेनेट में, उन्होंने क्या किया? क्या वो पीटीआई में आए, क्या वो पीपल्स पार्टी में आए, या अपनी जमात में रहे? तो पहले आपके सवाल का जवाब ये है कामरान साहब कि ये लोग तहरीक इंसाफ के हैं और तहरीक इंसाफ में ही रहेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हम दोबारा करेंगे। निशान हमारा अभी हमसे छीना गया है, लेकिन पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, डीलिस्ट नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जिंदा और जावेद हकीकत है और तहरीक इंसाफ है और रहेगी इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ आपने कहा कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात में नहीं है। ये अगर आपकी मालूमात हैं तो ये मालूमात गलत हैं। ये अगर किसी की ख्वाहिश है तो वो ख्वाहिश जो है इंशाल्लाह कभी पूरी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ उतना ही आबोताब से इस इलेक्शन में है जितना ये कल का चढ़ता सूरज। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब हमने थोड़ी और मेहनत करनी है, और मेहनत की आदत हमें कप्तान ने डाली हुई है। हमने सिर्फ ये करना है कि हर हलके में लोगों को ये बता देना है कि तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल कैंडिडेट कौन है। उनको इंतखाबी निशान मिल चुके हैं, किसी को छतरी मिली है, किसी को कुर्सी मिली है, किसी को गाड़ी मिली है, किसी को जहाज मिला है। हम बता देंगे लोगों को इंशाल्लाह, और लोग निकलेंगे। और हमारा इंतखाबी निशान इमरान खान है। सिर्फ हमने लोगों को ये बताना है कि यहाँ आपका इमरान खान का कैंडिडेट कौन है। और कामरान खान साहब ये याद रखिएगा, मैं पूरी कौम को ये कहना चाहता हूँ, इम्तिहान उन्हीं पे आते हैं जिनसे अल्लाह ने बड़ा काम लेना होता है। जिनसे काम नहीं लेना होता वो आराम की जिंदगी गुजारते हैं। खान साहब, हम आराम की जिंदगी गुजारने का इमरान खान साहब ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विल स्टे इन दीज इलेक्शंस एंड यू विल सी पीटीआई विल मेक अ तो कमबैक। गोया के इस सब के बावजूद, ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बावजूद, जिसको बहुत बड़ी तादाद में लोग इंतहाई मुतनाज़ा फ़ैसला कह रहे हैं, उस हवाले से तनकीद हर तरफ नज़र आ रही है, मगर इस सब के बावजूद इसमें हम जैसे लोग ये समझते हैं कि पीटीआई की एक इस इलेक्शन के लिए एक बड़ी सियासी जमात आउट हो गई है, उसका गला घोट दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई का फ़ैसला ये है कि पूरी क़ुव्वत से वो इलेक्शन लड़ेगी और पूरी क़ुव्वत से अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको मुतारिफ़ कराएगी और उनके रिस्पेक्टिव निशान को अवाम तक उसको याद कराएगी। है अपहिल टास्क वैसे, तो फैसला बहरहाल यही है। देखिए कामरान खान साहब, वो कहते हैं ना, अलामा का शेर है कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। एक दरवेश अडयाला में बैठा है और बाकी उसने बाहर छोड़े हुए। हम यहाँ अपना मुस्तकबिल बनाने नहीं आए, हम कौम का मुस्तकबिल बनाने आए हैं। पाकिस्तानी सियासत हमारी कैरियर नहीं है, ये हमारी ऑब्सेशन है। ये पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत का एक ऐलान है। हमने पाकिस्तान से जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है ना, तो पहला लफ्ज़ कहता है माँ। हमने पाकिस्तान को, उससे मोहब्बत का इजहार हमारा क्या है, हमने एक सियासी जमात बनाई है और उसमें हमने ये ऐलान किया कि हमने इस मुल्क को वो मुल्क बनाना है जो कायद आज़म का नस्ब है। तो कामरान खान साहब, ये मैं समझता हूँ ये मामूली हमला नहीं है। ये पाकिस्तान की जमहूरियत पे हमला हुआ है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। लेकिन लोगों को शायद ये एहसास नहीं है कि लोग लकड़ी के बल्ले के साथ नहीं, लोग जीते जागते इमरान खान और उसके नजरिए के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली मोहम्मद खान, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाक़िफ़ दे रहे थे। इस मामले पे सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी इस हवाले से रद्द-ए-अमल हम देख रहे हैं, जिसका हमने कुछ आपको हिस्सा भी दिखाया। बैनुल-अक़वामी तौर पर एक ये रद्द-ए-अमल इस फैसले के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से मुख्तलिफ थिंक टैंक्स इस पर अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं, ख़ास तौर पर अमरीका में, और इसी किस्म की एक राय और इस पर रिस्पॉन्स हासिल करेंगे। वाशिंगटन DC जाएंगे, जहाँ पर मुमताज़ थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में सीनियर फेलो जनाब उज़ैर यूनुस हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर यूनुस साहब, आपने ये फैसला देखा। बहरहाल इस फैसले के नतीजे में एक बात तो क्लियर हो गई कि कोई बहुत ही इंटेंस और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला परहैप्स उस अंदाज से नहीं होना, क्योंकि PTI नाम की कोई जमात नहीं है, कोई बैट के निशान वाला कोई कैंडिडेट नहीं है। एक तरह से PTI का जो वजूद है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने तहलील कर दिया है। ठीक है, उसके कैंडिडेट होंगे और फिर अगर वो जीत भी जाते हैं तो आगे भी उन्हें किसी और सियासी पार्टी में ज्वाइन करना है। इट्स क्वाइट ए मर्की सिचुएशन, एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। जी बिल्कुल मुश्किल सूरत हाल है, और अमेरिका में बिलखुसूस वाशिंगटन में जो डिप्लोमेसी है उसके लिए भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि एक व्यू जो यहाँ था वो ये था कि जो इंतखाबात होंगे वो क्रेडिबल और कंपेरेटिव होने चाहिए।
تو اب کریڈیبل اور کمپیریٹیو ہونے کے لیے جو ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے جو کہ تحریک انصاف ہے، اس کا اگر سمبل ہی اس سے لے لیا جائے تو پھر سوال بنے گا کہ یہ کس طرح کے کریڈیبل اور کمپیریٹیو الیکشنز ہیں۔ تو آج تو یہاں چھٹی ہے، لیکن میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور وہ اب کس طرح اس کا جواب دیتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا۔ دوسرا جو بڑا ایشو اب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا جو امریکی پاکستانی ڈائیاسپرا میں ایک انگیجمنٹ رہا ہے کافی ٹائم سے، اپریل 2022 سے بالخصوص، تو اب وہ کس طرح انتخابات کے اوپر کانگریس پہ یا امریکی حکومت سے لابی کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس ایفرٹ کے اندر جو ہے اب تیزی اور سرگرمی اور یہ تو ظاہر ہے کہ یہ بات آیا ہے نا کہ صرف الیکشن سمبل نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کی نام کی کوئی سیاسی جماعت بھی بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوگی۔ جی بالکل، تو اگین اگر ویو یہ ہے کہ انتخابات کمپیٹیٹیو ہونے چاہیے، یعنی کہ اس میں مقابلہ ہونا چاہیے، تو جب ایک جماعت رہی نہیں جو کہ پچھلی دفعہ پاور میں تھی، کولیشن لیڈ کر رہی تھی عمران خان صاحب کی جماعت، تو اب وہ کس طرح کمپیریٹیو الیکشنز ہوں گے، تو امریکہ کے لیے یا سفارت کاروں کے لیے ایک مشکل سوال ہوگا یہ، کیونکہ اب وہ دونوں طرف سے جو ہے جواب دینے میں کترائیں گے۔ ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے یہ، تو امریکہ نہیں چاہے گا کہ وہ کسی اور ملک کے لیگل پروسیس کے اوپر کامنٹ کرے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ کس طرح سے یہ بتائیے گا زیدی صاحب، ایک تاثر یہاں یہ بھی ہے کہ there is no love lost for عمران خان اور پی ٹی آئی ان بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس وقت، اور ایگزیکٹو برانچ کے اندر ہو جائے پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے کہ عمران خان نے جس قسم کے الزامات لگائے، جس قسم کا ماحول رہا ان کا اپنے دور حکومت میں امریکی حکومت کے ساتھ کے حوالے سے، ایک عام تاثر یہ ہے کہ وہاں پر ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے۔ جی بالکل، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ صرف سافٹ کارنر کی بات نہیں کہ عمران خان صاحب، ایک طرف تحریک انصاف کہتی ہے کہ امریکی سازش سے ہمیں ہٹایا گیا، اور پھر وہی امریکی انتظامیہ کو وہ کہتے ہیں کہ اب آپ انٹروین کریں اور جمہوریت کے لیے انٹروین کریں پاکستان میں۔ تو وہ دونوں چیزیں بنتی نہیں ہیں کہ ایک طرف آپ جب کہتے ہیں آپ کو کسی طرح کی انٹرونشن پسند نہیں آتی، تو آپ ڈان لو کا نام بھی لکھتے ہیں، اکانومسٹ میں ان کے بارے میں کہتے بھی ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم کیس کر دیں گے یا کچھ اور کر دیں گے جس کی وجہ سے there is no love lost، لیکن پھر جب آپ کی باری آتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ پلیز اسی لیے میں سمجھ رہا ہوں نا کہ امریکی اگر اب عمل بھی آئے گا حکومت کا تو وہ رسمی سا ہوگا نا، کوئی they don't mean anything۔ جی رسمی سا ہوگا، اور اگر رسمی سے آگے بھی جائیں، بنگلہ دیش میں ابھی انتخابات ہوئے تو آپ ڈھاکہ سے دیکھ لیں کہ وہاں تو امریکہ نے رسمی سے زیادہ آگے پریشر ڈالنے کی کوشش کی انتخابات کے اوپر، لیکن شیخ حسینہ کی گورنمنٹ نے جو کرنا تھا وہ انہوں نے کیا۔ تو یہ ایک بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو لیوریج ہے یا انفلوئنس کا جو دائرہ ہے امریکی ڈپلومیسی کا، وہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کچھ ہمارے دوست ڈائیاسپرا میں یا ڈائیاسپرا سے باہر پاکستان کے اندر سمجھتے ہیں۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ۔ عزیر یونس ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔